अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मौजूद सामीन गिरामी कदर, कुरान पाक के हवाले से चंद गुजारिश। من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मौजूद सामीन गिरामी कदर, कुरान पाक के हवाले से चंद गुजारिशात को गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपके सामने ज़िक्र किया था। उस बात को मुकम्मल करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी मशहूर बात है कि कुरान पाक को बग़ैर समझे पढ़ना बिल्कुल फ़ायदा नहीं देता। ये बात कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। अगरचे ये बात हम इस बात को सेकंड करते हैं कि कुरान पाक को गौर फ़िक्र सोच समझ के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, असल मकसद हिदायत ही है। लेकिन एक बंदा अगर खाली सवाब की नीयत से कुरान पाक पढ़ना चाहता है तो क्या उसको सवाब मिलेगा? अगर उसको तर्जुमा नहीं आता तो एक हदीस सिर्फ अगर मैं और आप याद कर लें, इस तरह के तमाम एतराज़ात का हम जवाब दे सकते हैं। वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कुरान पाक पढ़ता है, सही हदीस आपके सामने रख रहा हूँ, हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में ये हदीस मौजूद है कि अगर कोई बंदा कुरान पाक को पढ़ता है तो एक हरफ के बदले में 10 नेकी हैं। और साथ में क्या कहा? अलिफ लाम मीम। मैं ये नहीं कहता एक हरफ है, बल्कि क्या कहता हूँ, अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। अब आप बतलाइए, ये हरूफ मुक़त्ताआत है, इनका तर्जमा दुनिया के अंदर किसको आता है? अगर अलिफ लाम मीम पढ़ने का सवाब 30 नेकी हैं तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिस बंदे को तर्जुमा नहीं भी आता वो कुरान पाक को पढ़ेगा, उसको 30 नेकियां मिल जाएंगी। छोटा अमल बड़ा सवाब। सिर्फ हर हरफ के ऊपर नेकी है, हर हरफ के ऊपर 10 नेकियां, एक नेकी नहीं है। गोया बगैर तर्जुमा भी अगर कोई बंदा पढ़ेगा उसको सवाब और अजर ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि पढ़ना गौर व फिक्र के साथ चाहिए, फ़हम व फ़रासत के साथ चाहिए, उसके तर्जमे को समझना चाहिए। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो 2 आयतें पढ़ेगा वो तो ऐसे है कि जैसे उसने 2 करोड़ रुपये खर्च किया। गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये हदीस आपके सामने रखी थी। और जो 10 आयतें पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बंदा रात को सोने से कबल कुरान पाक की तिलावत ऐसे करे कि वो 10 आयतें पढ़ ले, सिर्फ 10 आयतें। आप बताइए, हम पूरे दिन में जब 5 नमाजें पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर सूरत फातिहा ही 7 आयतों वाली होती है, 7 सूरत पढ़ी जाती है। इंसान 5 नमाजों में सैकड़ों आयात पढ़ लेता है। लेकिन रात को सोने से कबल जो बंदा सिर्फ 10 आयतों की तिलावत करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के यहाँ गाफिलों में से नहीं लिखा जाता। गाफिलों में से ना लिखा जाना ये बड़ी एजाज़ की और कदर मंजिलत की बात है। और सिर्फ गाफिलों में ना लिखने की फजीलत नहीं है, बल्कि फजीलत क्या है कि उस बंदे के नाम पे एक ख़जाना लिख दिया जाता है। सिर्फ 10 आयात पढ़ने से अगर एक ख़जाना लिखा जाता है तो आप बतलाइए जो बंदा इससे ज़्यादा आयतें पढ़ेगा उसके लिए अजर व सवाब क्या होगा। आइए इस बात को भी आगे बढ़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा 100 आयात पढ़ता है, 100 आयात रात सोने से कबल, वो ऐसे है गोया उसने पूरी रात का क़याम कर लिया। आप ईमानदारी से बताइए कि अमल छोटा और सवाब बड़ा होने में इससे ज़्यादा फजीलत की हदीस क्या हो सकती है? एक बंदा इशा की नमाज से लेके फजर तक क़याम कर सकता है? करना मुश्किल है ना, आम फहम सी बात है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको बख्शना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे कुलिये बता दिए हैं, हम सिर्फ 100 आयतों की तिलावत कर लें, हमारे नामा अमाल में ऐसा लिखा जाएगा हमने सारी रात क़याम करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की है। आज से अपनी ज़िंदगी के मामूलात के अंदर 2 आयतों का समझना, 10 आयतों का पढ़ना, जो इस्तिताअत रखता है 100 आयतें पढ़ ले, गोया उसने पूरी रात का क़याम किया। और कदर मंदलत और फजीलत के एतबार से एक इस्तकामत वाली और एक अज़मत वाली बात भी और एक अजीमत वाली बात भी आपको बतलाना चाहता हूँ। ये भी हदीस सही है, सुनन नबी दाऊद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने 1000 आयतों के साथ क़याम किया, 1000 आयतों के साथ क़याम का मतलब ये है कि 2 रकत नमाज को पढ़ा और उन रकतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ा, 1000 आयात की तिलावत उन रकतों में करनी है। ये मुजर्रद
سابقہ حدیث کی طرح نہیں ہے کہ رات سونے سے پہلے 10 آیات پڑھ لی، رات سونے سے پہلے 100 آیات پڑھ لی، بلکہ یہ قیام میں کھڑے ہو کے، یعنی نفل کے اندر کھڑے ہو کے ہر رکعت کے اندر قرآن کی آیات پڑھنی ہے۔ اور یہاں پہ یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات، کوئی بندہ حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ 1000 آیتوں کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے قیام کے اندر؟ تو وہ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے غلام سے اور اصحاب رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بندہ حافظ قرآن نہیں تھا ہوتا وہ صحف یا صحائف کو ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، یہ تو ان کا شوق اور رغبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، 1000 آیتیں سننے میں آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں قربان جائیں محدثین کے اوپر، مفسرین کے اوپر، انہوں نے آیتوں کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا نتیجہ نکالا کہ 29واں اور 30واں پارہ اگر ان 2 سپاروں کی آیتوں کو جمع کر لیا جائے یہ 1000 آیتوں سے زیادہ بن جاتی ہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے، یہ حدیث کو امام البانی نے صحیح لکھا ہے کہ وہ بندہ جو قیام کے اندر 1000 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے خزانوں کا مالک لکھ دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ خزانوں کا مالک لکھنا اللہ نے ہے، لیکن مجھے آپ کو یقین نہیں آیا، اور اس کی بھی ٹرانسلیشن محدثین نے کی ہے کہ خزانوں کا مالک لکھنے سے مراد بہت بڑا اجر و ثواب ہے، دنیا اور آخرت کے خزانوں سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے، جنت کا خزانہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک کوآپریٹو سوسائٹی کا رجسٹرار آپ کے نام اگر کوئی کاغذ ٹرانسفر لیٹر جاری کر دے، آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ خزانہ، وہ پلاٹ میرے نام ہو گیا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک خزانہ تیرے نام لکھ دیا گیا، مجھے اور آپ کو یقین کیوں نہیں ہوتا؟ تو گویا ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ عمل بھی کرنا ہے کہ ایک ہفتہ کم از کم، ایک مہینے میں ایک مرتبہ، ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ایسا دن ہونا چاہیے کہ ہم رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، 1000 آیتوں کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھیں، اس کی بارگاہ میں آ کے یہ کلام اللہ 1000 آیتوں کی تلاوت کر لیں۔ اس کے اوپر کبھی نہ کبھی تو ایسا عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان پسندیدہ بندوں میں بھی شامل کر لے۔ اور کہنے کو یہ عمل چھوٹا ہے، ایک ہی دن اگر کر لیا، لیکن خزانے کا مالک انسان لکھا جاتا ہے۔ آگے آئیے، قرآن پاک کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ قرآن پاک کی بعض اسپیسیفک صورتوں کی طرف بھی کروانا چاہتا ہوں کہ چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اور بھی عجائب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورت الصلاۃ بھی کہا، اس کو ام الکتاب بھی کہا، اس کو سورت شفا بھی کہا، سورت رقیہ بھی کہا۔ یہ جو سورت ہے نا، اس کی قدر و منزلت ایسی ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ رب العزت اس کے علاوہ، سورت عصر کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں اور بھی بعض صورتوں کے بارے میں موجود ہیں، لیکن یہ بات بھی موجود ہے اگر اللہ صرف کلام پاک میں سورت فاتحہ نازل کر دیتا اور کوئی سورت نازل نہ بھی کرتا تو اللہ کا پیغام مکمل تھا اور انسان کی دعا بھی مکمل تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ سورت فاتحہ سورت الصلاۃ ہے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں سورت فاتحہ نہیں، گویا نماز کا حصہ ہے، نماز ہی ہے، کیونکہ نماز کو، اس سورت کو اللہ اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ اور یہ لمبی چوڑی ایک حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، بزرگی کو بیان کیا، اب میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، یعنی بندہ جو اس کے اندر اللہ رب العزت سے ہدایت کی اور سیدھے رستے کی دعا کر رہا ہے، اس بندے کو وہ مل جاتی ہے۔ تو ہمیں سورت فاتحہ لازمی نمازوں کے علاوہ بھی اس کے اوپر مداومت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہوا تھا اور انہوں نے صحابہ کی خاطر مدارت نہیں کی اور انہوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، آپ اس کا کوئی علاج جانتے ہیں؟ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا جی میں جانتا ہوں، اور اس کے دماغ میں یہ خیال آیا اللہ نے پورے قرآن کو شفا کا ہے تو میں اس کے اوپر سورت فاتحہ کا دم کرتا ہوں۔ اس نے سورت فاتحہ کا دم کیا، سانپ کے کاٹے کے اوپر وہ بالکل
صحیح اور تندرست ہو گیا, اس نے بکریوں کا ایک ریوڑ صحابہ کو دیا, صحابہ میں اس بات کے اوپر اختلاف پیدا ہو گیا. اختلاف کا پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچیں گے اور پوچھیں گے نہیں کہ یہ معاوضہ لینا دم کا جائز ہے یا نہیں, تب تک ہم یہ بکریاں تقسیم نہیں کریں گے. جب نبی کریم کے پاس پہنچے, نبی کریم کو سارا واقعہ بتایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں میرا حصہ بھی نکال لو, کیونکہ سورت فاتحہ میں نے تم کو سکھائی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پیار کے ساتھ ان کے ساتھ ازراہ مذاق یہ بات کی. اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے, اور رزق حلال کی طرف کس قدر وہ اس بارے میں کانشیس تھے, اور انہوں نے اس وقت تک کسی بکری کو آپس میں تقسیم نہیں کیا جب تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ نہیں لیا. سورت فاتحہ کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے یا پڑھائے. یعنی اس بات کی جو تائید ہے نا وہ دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے, الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا, دنیا ساری کی ساری لعنت شدہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنت شدہ ہے مگر ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. یعنی کلام اللہ, معاذ اللہ, اس طرح کی چیزوں کے اوپر لعنت نہیں ہوتی. اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اس حدیث میں, ملعونہ والی حدیث میں بھی ذکر آتا ہے الا عالم او متعلم, عالم اور متعلم کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے, ذکر اللہ کے اوپر لعنت بھی نہیں ہے. گویا انسان کو ان دو سٹیٹس کے اوپر رہنا چاہیے, یا قرآن پڑھنے والا ہو یا قرآن پڑھانے والا ہو. بعض لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں ہم سے قرآن پڑھا نہیں جاتا صحیح طرح. اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے وہ تو بزرگ فرشتوں کا ہم نشین ہو جاتا ہے, یعنی مکرم ملائکہ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جو اڑ کے پڑھتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کیسے کی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتا ہے. اس لیے یہ جو قرآن پاک کی تحفیظ کے ادارے ہوتے ہیں نا, اور یہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہا ہے, جو بندہ دین کے لیے گھر سے, جو طالب علم نکل پڑتا ہے نا, مثلا کوئی بچہ ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا, فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, مچھلیاں سمندروں کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں, چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اپنی بلوں کے اندر. تو میرے بھائیوں یہ بات بڑی عام فہم ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی جہاں مختلف صورتوں کے فضائل اور مناقب کو سمجھنا ہے اور چھوٹے چھوٹے اعمال اور بڑے بڑے ثواب کو اخذ کرنا ہے, وہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو حفظ قرآن بھی کرانا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا عجیب ٹرینڈ پتہ کیا ہے, جو گھر کا, معاذ اللہ, یہ بات بھی غور و فکر والی ہے, جو گھر کا سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے نا, یعنی جو سکول میں نہیں چل رہا, جو کسی کام میں نہیں چل رہا, ماں باپ کہتے ہیں اس کو حفظ کروا لیا جائے, لیکن آپ دیکھیں حفظ قرآن کی برکت پھر کیسی ہوتی ہے. وہ جو کند ذہن بچہ ہوتا ہے وہ بھی مکمل حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے اور سب سے آگے نکل جاتا ہے ذہن کے اندر بھی, اور اس کے اندر ایک گلو اور اس کے دماغ میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے کہ کمزور اپنی طرف سے بچہ داخل کرایا لیکن وہ حفظ کرتا ہے, لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. کوئی والدین اپنے بچوں کو اگر حفظ کرواتے ہیں نا, احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے, کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی اس بچے کے والدین کو. اب یہ بتائیے کتنا چھوٹا عمل ہے. والد اور والدہ نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے, اور جس طرح اسکول بھیجتے ہیں اسی طرح آپ کسی دینی ادارے میں بھیج کے اس کو حافظ بنا لیں. کل قیامت کے دن آپ کے لیے یہ اجر و ثواب ہے کہ آپ کو یہ تاج پہنایا جائے گا. اور بچے کے لیے کیا ہے, صحیح حدیث کے الفاظ آتے ہیں, بچے کو تو اللہ تعالیٰ, یا جو حافظ قرآن ہوگا اس کو تو اللہ تعالیٰ کہے گا, جس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, یعنی پڑھتا جا اور تیری منزلیں بڑھتی چلی جائیں گی. سورت فاتحہ سے شروع ہو, بقرہ پڑھ, آل عمران پڑھتا جا, سورت ناس پہ پہنچ, تیری آخری منزل وہاں پہ ہوگی جہاں پہ تیرا قرآن پاک ختم ہوگا, جتنا قرآن تجھے یاد ہے. یعنی ہر حرف, ہر آیت کے ساتھ وہ جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا. یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے. اور ہم نے اس حوالے سے ہمارے اندر یہ اگر شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہے, تو آپ بہت سے باتوں کے اندر آپ کو اگر گل ہے
کہ یہ ایک ادارہ یا پاپائیت کا طرز عمل ہے مولویت کا، تو آپ خود بخود اپنے بچوں کو اگر اس فیلڈ میں لائیں گے تو آپ خود چھٹکارا پا سکتے ہیں. آپ اپنے نظریات کو درست کریں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو اخذ کریں. آگے چلتے ہیں. قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے سورت بقرہ، اس کے بارے میں بہت سے لوگ ہمارے سے یہ سوال کرتے ہیں، جادو کا شکار ہو گئے ہیں، جنات کا شکار ہو گئے ہیں. سورت فاتحہ کے اندر بھی تقریباً ہر بیماری کی شفا یہ اعتقاد اور توکل کی بات ہوتی ہے. انسان پورے قرآن کے اندر کسی بھی آیت کے ذریعے شفا حاصل کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. لیکن یہ اعتقاد، توکل اور اس کے الفاظ اور معانی کے فرق کے حوالے سے بھی یہ ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آیتیں کسی خاص بیماری کے لیے مجربات، مشاہدات ہوتے ہیں. سورت فاتحہ روحانی اور جسمانی علاج کے لیے بہت اہم ہے، لیکن سورت بقرہ ایک حوالے سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ سورت بقرہ کو پڑھنا چاہیے، یہ گھروں میں برکت لاتی ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت اور ندامت لے کے آتی ہے. اور سب سے اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جادو ہو گئے، جنات آ گئے، تویزات ہو گئے، بندش کر دی گئی، ایک دوسرے کے اوپر جناب یہ ہو گیا، نظر لگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر کے اندر 40 دن سورت بقرہ پڑھی جائے، 40 دن آپ کو یہ بہت بڑی بات لگے گی، لیکن اس کو آسان کس نے بنانا ہے؟ آپ اگر خود نہیں پڑھ سکتے، آپ ریکارڈر سے چلا لیں. 40 دن جس گھر کے اندر سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس گھر میں شیاطین اور جنات داخل نہیں ہو سکتے. اور اسی سورت بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، درمیان میں ایک آیت الکرسی بھی ہے، اس کی فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہم اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. سورت بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی، تو اس کے لیے اسپیشل آسمان سے ایسے فرشتے نازل ہوئے جو کبھی آسمان سے نیچے اترے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیتیں لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اجر و ثواب بتلایا، اور ساتھ میں مجھے اور آپ کو یہ تلقین کی، چھوٹا عمل بڑا ثواب. کیا؟ جو بندہ یہ آیتیں رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس بارے کے اوپر غور کیجئے. صرف 2 آیتیں، سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو بندہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پوری رات کو کفایت کر جاتی ہیں. اس بات کا کیا مطلب ہے کفایت کر جاتی ہیں پوری رات کے لیے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے پوری رات کا قیام کر لیا، گویا وہ باقی اذکار نہ بھی کرے، گویا وہ باقی کوئی چیز بھی نہ پڑھے، گویا وہ 10 آیات، 100 آیات، 1000 آیتیں نہ بھی پڑھے، تو یہ 2 آیتیں سب چیزوں کے اوپر کفایت کرے گی. اور نبی کریم نے کہا اس میں مانگنے والی جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا کرتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اس کو اختیار کرنا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی، 40 دن سورت بقرہ جس گھر میں چلتی ہے، جنات، شیاطین، یہ آپ جو جادو وغیرہ کے جتنے سسٹم ہیں ختم ہو جاتے ہیں. اگرچہ اس میں سورت فاتحہ بھی بہت زیادہ مجرب ہے، لیکن یہاں پہ جو دوسری حدیث ہے وہ کیا ہے؟ صرف یہ 2 آیتیں 3 دن تک انسان پڑھے، انسان شیاطین کے حملوں سے بچ جاتا ہے، جنات کے حملوں سے بچ جاتا ہے. تو مجھے اور آپ کو سورت بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران بھی پڑھنی چاہیے. جادو جنات سے بچنے کے لیے سورہ آل عمران کی بھی بڑی فضیلت ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اسی سورت کے اندر ایک آیت ہے آیت الکرسی، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم یہ جو آیت ہے یہ تقریباً مسلمان گھرانے اپنے بچوں کو چاروں کل بھی سکھاتے ہیں اور آیت الکرسی کی بھی تبلیغ کرتے ہیں. اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں وہ آپ کو غور و فکر اس کے ترجمے کے اوپر کرنا چاہیے. لیکن اس کی جو فضیلت ہے، چھوٹا عمل بڑا ثواب، ایک نہایت بڑا ثواب میں آپ کے سامنے اس کا رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے باقی جو امپیکٹس ہیں وہ بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، موت کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ موت انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب مرنے والا انسان ہوتا ہے نا، یا ہم بھی دیکھ لیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو دوست مر گیا اسی نے مرنا تھا، ہماری باری نہیں آنی. حالانکہ جب مرنے کے وقت آتا ہے نا، ہر انسان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام پینڈ تھا، میرا فلاں کام رہتا تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے امور نمٹانے چاہیے. ہمیں ہر وقت اس حالت اور سٹیٹس میں ہونا چاہیے کہ ابھی اللہ سے ملاقات ہو جائے تو میں نے کسی سے معافی نہیں مانگنی، میں نے کسی کا لینا دینا نہیں کرنا، میرا تمام معاملات کرسٹل کلیئر ہیں. لیکن آیت الکرسی کے ساتھ اس کی کیا تطبیق ہے؟ بڑی گہری تطبیق ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، میرے بھائیو آپ نے اس حدیث کو یاد کر لینا ہے، اور چھوٹا عمل بڑا ثواب کے اعتبار سے یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ ہر نماز کے بعد بہنیں ہیں گھروں کے اندر نماز پڑھی ہیں، انہوں نے بھی نماز کے بعد، اور جو مرد جن کے اوپر مسجدوں میں نماز فرض ہے وہ مسجدوں میں، کہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد جو بندہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ قل ہو اللہ ملا لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک رکاوٹ ہے۔ بتائیے کتنا چھوٹا عمل اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک رکاوٹ ہے، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ ہاں، نبی کریم نے کہا وہ رکاوٹ موت ہے، یعنی جیسے ہی مرے گا اگلا قدم اس کا جنت الفردوس میں ہو جائے گا، صرف آیت الکرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔